आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम तर मुसलमानों का ये तीसरा अशरा जो है तकरीबन इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। और बस समझ लीजिए, यूँ समझ लीजिए कि या तो मुमकिन तौर पे 2 रोज़े हमें मज़ीद नसीब होंगे इंशाअल्लाह, या फिर ये भी मुमकिन है कि अगर कल जो है शाम में कोई चांद नमूदार हो गया तो ऐन मुमकिन है कि फिर ईद की जो नवीद है वो हमें सुना दी जाए। जाहिर सी बात है कभी 29 रोज़े भी हो जाया करते हैं और कभी 30 भी मुतवक्को होते हैं। तो इस लिहाज से आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 28वीं सहरी अपनी इख्तियार करेंगे अब से 2 से ढाई घंटे के वफ़े के बाद, और अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ यानी कि इब्तिदा करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा से, जो कि तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने की एक मरतबा फिर सादत हासिल करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ यानी कि इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है। और आज जो है आप तमाम नाज़रीन कराम की बाखूबी नॉलेज में बात है, मैंने कल की नशियात में आपको बताया था 27वीं शब थी कल, और आज जो है 27वां चूँकि रोज़ा है और 27वीं शब जो है वो मेरी विलादत का दिन होता है और पैदाइश का दिन होता है, सालगिरह का दिन होता है। तो उसकी मुनासबत से चूँकि कल जो है वो शब कदर थी, लैलतुल कदर थी, तो हमने अपने कल वाली नशियात को मंसूब किया हुआ था उसी हवाले से। लेकिन आज चूँकि मेरे साथ जो मेरे पैनलिस्ट, मेरे मेहमान मौजूद हैं, वो मेरे साथ मिलकर मेरी बर्थडे यानी कि सालगिरह भी सेलिब्रेट करेंगे। और यकीनी तौर पे मैं आप तमाम नाज़रीन कराम का सबसे पहले तो बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग गाए बगाए व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं सालगिरह की मुबारकबाद के। एक एक को रिप्लाई करना बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, चूँकि घरेलू मसरूफियात भी हैं, वहाँ पर भी सालगिरह मुझे अटेंड करनी थी घर में, फिर ज़ाहिर है चैनल पर भी आना था, चैनल की हमारी जो टीम है उनके साथ भी मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। तमाम ये आप सामने देख रहे होंगे कुछ तोहफे तोहफ़े हैं मेरी आज सालगिरह की मुनासबत से। और उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने स्पॉन्सर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, बिलाल हाइट्स और सोलर विला, और उसी के साथ साथ मबरूक मशरूबात बनाने वाली कंपनी का, कि इन्होंने भी अपनी बहुत अकीदत और बहुत मोहब्बत से आज मुझे सालगिरह जो है विश किया है। और उसी के हवाले से आज का जो मेरा पैनल है वो भी खासा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा यहाँ पर मेरे एक दफ़ा फिर बहुत ही मोहतरम हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, अल्लामा हैं, मौलाना हैं, जनाब सैयद अली रज़ा रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से आपका मैं बहुत एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपने कीमती वक्त में से आज फिर जो है मेरे साथ नशिस्त फरमा हैं।
تو علی بھائی پہلے تو بتائیے کہ آج چونکہ 27ویں شب ہم نکل کر کے 27واں روزہ اختیار کر چکے ہیں، اب 28ویں سحری انشاءاللہ اختیار کریں گے، میری سالگرہ کا، میری پیدائش کا بھی دن ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ اچھی گفتگو فرمانا چاہیں گے؟ میں تو صرف آپ کے لیے یہی کہوں گا کہ بہت ہی آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ دنیا میں اس تاریخ کو آئے کہ جس میں شب قدر تھی، الحمدللہ، قرآن کا نزول ہوا ہے، اور بحیثیت ہر مسلمان تو ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے، بے شک۔ لیکن جو اس دن پیدا ہوا اس پر ذمہ داری بدرجہ اولا آ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ بالکل آپ نے علامہ صاحب ایسا ذکر چھیڑ دیا، میری والدہ ماجدہ بھی مجھ سے کہتی ہیں کبھی دیکھو میاں آپ کی جس طاق رات میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، نرسیں جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہی تھیں، اور پھر آپ جو ہے دنیا میں نمودار ہوئے، اور جب نمودار ہوئے تو ظاہر سی بات ہے میری بھی ذمہ داری امور میں یہ چیز شامل نہ ہوتی ہے بحیثیت مسلمان کے، میں بھی ایک اچھے دین پہ عمل پیرا رہنے کی اپنی کوشش فرماؤں، اور علامہ صاحب کے ساتھ نشستیں ہوتی ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، تو یقیناً بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بحیثیت طالب علم ہم سب کی ذمہ داری ہے، جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ پروردگار کی جانب سے ہمیں حیاتی میسر آ رہی ہے، ہمیں سانسیں میسر آ رہی ہیں، تو ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، سیکھنے کی کوئی عمر، کوئی دہلیز نہیں ہوتی۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ گفتگو آگے بڑھائیں۔ تو کل ہماری گفتگو ایک جگہ آ کے رک گئی تھی کہ شب قدر کے حوالے سے کہ 4 افراد ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہے۔ تو ایک شخص تھا جو والدین کا نافرمان ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ قانون شریعت ہے، قانون فطرت ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے کہ اگر انسان کے کپڑوں کے اوپر اگر انک گر جائے، کلر گرے تو کیا ہوتا ہے؟ 2-4 دن آپ اس کو پڑا رہنے دیں، اس کے بعد اگر آپ اس کو دھوئیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر اس کی جگہ خون گر جائے، آپ بر وقت نہیں دھوئیں گے تو ہوگا کہ جب آپ بعد میں دھوئیں گے خون تو ہٹ جائے گا لیکن اس کے نشانات اثرات رہ جائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ بالکل یہی معاملہ جو ہے نا اس شخص کے ساتھ ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ، بے شک والدین کی نافرمانی کرنے کے بعد وہ معافی مانگ لے، اپنے والدین سے بھی مانگ لے، اللہ سے بھی مانگ لے، والدین بھی معاف کر دیں، اللہ بھی اس کو معاف کر دے، لیکن جو قانون فطرت ہے نا، یہ جس کے اندر معافی نہیں ہے، اس کی اولاد لازمی اس کے ساتھ یہ کام کرے گی۔ یعنی کہ ہر جو آپ کا عمل ہے وہ آپ کو ریٹرن میں ملے گا۔ ہاں، یہ قانون فطرت ہے۔ جیسے کل میں نے مثال دی تھی شراب پینے والی کی، کوئی شراب پی رہا ہے، وہ 20 سال شراب پی لے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ 20 سال شراب پینے کے بعد میں نے توبہ کر لی، میرے گردے خراب نہیں ہوتے، یہ ناممکن ہے۔ قانون فطرت ہے، آپ نے عمل کیا ہے اس کا رد عمل تو لازمی ہوگا۔ بے شک۔ آپ نے والدین کی نافرمانی کری ہے، والدین سے آپ نے معافی مانگ لی، اللہ سے بھی معافی مانگ لی، دونوں نے معاف کر دیا، فطرت کا قانون تو نہیں بدلے گا نا۔ بے شک۔ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ لازمی کرے گی۔ تو انسان کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ کچھ بھی عمل کرے تو یہ سوچ کے کرے کہ آئندہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، مکافات عمل کے لیے تیار رہے۔ صحیح۔ اور انسان جو بچے سیکھتے ہیں وہ کس چیز سے سیکھتے ہیں؟ جو آپ کر رہے ہیں وہ اس سے سیکھتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے نہیں سیکھتے۔ آپ اپنے بچے کو روزانہ سبق پڑھائیں، بیٹا سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ کیونکہ جب آپ نے 10 دن اس کو کہا نا سچ بولو، اور 11ویں دن آپ کا دوست آ گیا گھر پہ، ارے میں یہی میرے ذہن میں بات گردش کر رہی تھی۔ آپ نے 11ویں دن کیا کہا؟ بیٹا انکل آئے نا، ان کو بولو پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اثر اس بات کا نہیں ہوا جو آپ نے 10 دن کہی ہے، اثر اس چیز کو جو آپ نے اس سے کروایا ہے۔ یعنی کہ آپ کا پریکٹیکل کاؤنٹ ہوتا ہے، جو آپ کا عمل ہوتا ہے اس پہ لازمی سی بات ہے اولاد جو ہے اسی پہ عمل کرتی ہے۔ جیسا وہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ایک آئیڈیل ہوتا ہے باپ، خاص طور پہ ماں نہیں باپ ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا وہ اپنی ماں کی کاپی کبھی نہیں کرتا، کہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آج مما نے اس طرح چمچ چلایا، آج اس طرح پیاز کاٹی، آج اس طرح یہ کیا، نہیں، کبھی نہیں کرے گا، ہمیشہ اپنے باپ کی کاپی کرے گا۔ بالکل۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا باپ سگریٹ پینے والا ہے تو وہ پینسل منہ میں رکھ کے یوں کرے گا۔ صحیح بات ہے۔ اگر کچھ سپاری وغیرہ چھالیاں کھانے والا ہے تو وہ یوں کر کے یوں کرے گا، باپ کی کاپی کرے گا۔ اب جیسا وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ، تو بڑا ہونے کے بعد وہ وہی کرے گا جو اس نے اپنے باپ کو اپنے دادا دادی کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ناظرین، میرے ساتھ علامہ صاحب تو موجود ہیں، دیگر بھی میرے مہمان موجود ہیں، ان کا بھی میں لگے ہاتھوں آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا ایک مرتبہ پھر۔ آج یہاں پر ہمارے ساتھ میرے آنریبل جو گیسٹ ہیں GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز
کے دو بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں اور جس میں ہمارے ساتھ محمد عماد خان صاحب ہیں، سیلز مینیجر ہیں بلال کلاسک اور بلال ہائٹس کے. انہیں ہم کرتے ہیں سب سے پہلے تو ویلکم اور اس کے ساتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے دان بھائی؟ اللہ سب کا سے شکر پہلے ہے. تو آپ کو مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے. تھینک یو سو مچ. باقی آپ نے ماشاءاللہ سے شرکت کی، میرے لیے بہت آنر، بہت اعزاز کی بات ہے. پروردگار آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے، آپ کے اہل و عیال کو سلامتی عطا فرمائے، تمام ناظرین کو سلامتی عطا فرمائے. اور انہی کی اگلی نشست پہ ایک اور میرے بہت ہی محترم دوست، میرے بھائی، یہ بھی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے نمائندگی آج کر رہے ہیں اور آج میری بالخصوص محبت میں یہاں پر حاضر خدمت ہوئے ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عبد الرافع صاحب سے، جو کہ ریکوری مینیجر ہیں بلال ہائٹس اور اس کے علاوہ بلال کلاسک کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے عدنان بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج آپ کی برتھ ڈے بھی ہے. تھینک یو. اور دوسرا میں آپ کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے اس بزم رمضان کی نشریات میں ہمیں آنے کا موقع دیا اور ہمیں انوائٹ کیا، اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں. نہیں آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ لٹرلی ناظرین آپ لوگ جس طرح کا ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں ہمارے جی ایف ایس کی جو تینوں عظیم اور عالیشان پروجیکٹس، ان کے حوالے سے میں آپ کو ڈے ون سے آگاہی فراہم کر رہا ہوں. مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے آپ تمام ناظرین کی طرف سے اور ہمارے برانڈ کی طرف سے، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے. اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جو کہ روزمرہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، غلام مصطفیٰ، ہم انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں. آپ سنائیں، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سالگرہ کے دوسرے دن بھی آدمی ایسا شریک محفل ہے. بس سر، آپ نے جوڑی ایسا لی ہے کہ دور ہو نہیں سکتے. بے شک اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن ناظرین کرام، آج ایک اور پرسنالٹی کا ہمارے ساتھ ایڈیشنل اضافہ ہوتا ہے ہماری بزم رمضان نشریات میں. اور کراچی اور پاکستان کی نئی ابھرتی ہوئی ایک بہت اچھی فنکارہ ہیں. اس کے علاوہ نعت خوانی بھی کرتی ہیں، بہت خوبصورت آواز کی مالکن ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مس آیت شیخ صاحبہ سے. السلام علیکم. فرسٹ آف آل وعلیکم السلام، اینڈ میری طرف سے بھی السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. اینڈ سیکنڈلی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر، اٹس این آنر. اینڈ تھرڈ، ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو میم، تھینک یو سو مچ. اور ناظرین، بات پھر وہیں آ کر مجھے چند لمحات کے لیے ٹھہرنی ہے، ٹھہروانا ہے اس بات کو. وہ یہ ہے کہ اب دامن وقت کی طرف سے مجھے ایک مرتبہ پھر اشارہ مل رہا ہے کہ مجھے بزم رمضان کے پہلے بریک کو، پہلے وقفے کو اختیار کرنا ہے. جب بریک سے لوٹیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اوکے جی، ون سیکنڈ، ویلکم بیک. بزم رمضان کے پہلے بریک وقفے سے لوٹنے کے بعد آپ تمام ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہوئے میرے ساتھ جو میرے آج کے آنریبل گیسٹ موجود ہے ان کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا. چونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی آپ کی نظروں کے سامنے سے ہمارا جو کمرشل ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، وہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہوگا اور اسی حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. آج ہمارے جو دونوں مہمان موجود ہیں، آپ لوگ بتائیے پہلے تو آپ کو کیسا رسپانس مل رہا ہے ہمارے تمام ویورز کی طرف سے؟ چونکہ ماشاءاللہ مجھے اتنے پرسنلی طور پہ واٹس ایپ آ رہے ہیں پورے پاکستان سے، ایون دیٹ سعودی عربیہ سے. مجھے جب واٹس ایپ آیا تو میں بڑا شاکڈ ہو گیا لٹرلی کہ بھائی سعودی عربیہ میں جو ہے وہ جی ایف ایس، مجھے بتائیں پہلے وہاں ہمارا موجود ہے جی ایف ایس؟ جی بالکل، وہاں پہ ہمارا جی ایف ایس کے پروجیکٹ تو موجود نہیں ہے، مگر ہمارا وہاں پہ آفس موجود ہے سعودی عرب میں، جدہ میں. یعنی کہ وہیں بیٹھ کر کے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں. آپ بلال کلاسک ریزیڈنسی میں، بلال کے ہائٹس کے کسی بھی پروجیکٹس میں، جی ایف ایس کے سولر ولا، خاص طور پہ سولر ولا پہ آپ وہاں پہ آ کے وہاں پہ جائیں، وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے بعد وہاں سے آپ اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں. آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا. وہاں سے ہمارے وہاں نمائندے موجود ہیں. یہاں کے جدہ کے علاوہ دبئی آفس ہے ہمارا، اور کافی سارے ملکوں میں ہمارے آفس موجود ہیں ماشاءاللہ. اچھا، میں چونکہ ڈے ون سے دیکھ رہا ہوں کہ کافی زیادہ بزم رمضان کے توفیل ڈسکاؤنٹس دیے جا رہے ہیں تمام ناظرین کو. تو آج چونکہ آپ دونوں بھی موجود ہیں، آپ بھی تحفے تو ماشاءاللہ لے کر آئے ہیں. ناظرین کے لیے آپ کیا لے کر آئے ہیں تحفے کے طور پہ؟ یعنی کہ عید کے بعد اگر وہ بکنگ کروانا چاہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی تو عید کی آمد ہے، بالکل 2 دن ہی رہ گئے ہیں. تو اگر وہ عید کے بعد بکنگ کرواتے ہیں تو انہیں مزید کیا بینیفٹ، کیا ریلیف آپ لوگ کی طرف سے ملے گا؟ آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہماری طرف سے بلال کلاسک ریزیڈنسی اور سولر ولا کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کی اس پروگرام کی بزم رمضان کی خصوصی نصیحت کی وجہ سے ہم 25% ان کو آف دیں گے. ارے کیا بات ہے ناظرین، بہترین ہو گیا. یعنی کہ آپ کو آلریڈی جو آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ تھی اس پہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ اماؤنٹ لیس کر دی گئی تھی، بلکہ اب آپ کو آن دا اسپاٹ آپ کے سامنے 28ویں روزے کو یہ بھی خوشی کی نبی سنا دی گئی ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد جب آپ اپنے پلاٹس کی، اپنے ولاز کی بکنگ کروا رہے ہوں گے تو مزید آپ کو 25% کا بھرپور طریقے سے ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا. یہاں چونکہ رافع بھائی بھی موجود ہیں اور آپ چونکہ ریکوری کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑا سینسٹیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، چونکہ آپ ماشاءاللہ ٹال تو ہیں ہی
صحیح. آپ کو تو ویسے ہی جب آپ کی ہائٹ کوئی دیکھتا ہوگا تو سوچتا ہوگا بھائی یہ تو اتنی قداور شخصیت ہے, خدا نخواستہ اوپر سے گھوسا مار دیا تو پھر کیا بنے گا. تو آپ نرمی سے مطلب چاہتے ہیں کہ ریکوری ہو جائے, چونکہ ظاہر سی بات ہے جی ایف ایس میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ بہت زیادہ ریلیف دیتے ہیں عوام الناس کو, تو آپ کس طرح سے ریکوری ڈپارٹ کو ہیڈ کرتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ ہمارے کلائنٹس کے ساتھ کچھ اس طرح کا تعلق ہے جیسے کہ ہم ایک فیملی ہو. ہم آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں, جو کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو سمجھ کے اس کو اس حساب سے ریلیف بھی دیتے ہیں صحیح. اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ان کا اور ہمارا ساتھ 1 یا 2 دن کا نہیں ہے, ہمیں ایک ساتھ چلنا ہے, زندگی بھر کا ناطہ. ایک عزم ہم نے لیا ہے, ایک ہم نے انیشیٹو لیا ہے کہ یار یہ چیز ہم نے ان کو پرووائڈ کرنی ہے, یہ تعمیر کرنی ہے, اس چیز کو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. ڈیفینیٹلی. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا کچھ کر سکتا ہوں, میں اپنے الاٹیز, اپنے کلائنٹس جو ہمارے ساتھ ہیں, جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں, اپنی پیمنٹس بر وقت ادا کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان چیزوں کو پایا تکمیل تک بآسانی لے جا سکتا ہوں. تو ان کے ساتھ ریلیشن جو ہے نا میرا, آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک فیملی, ایک بھائی والا ریلیشن ان کے ساتھ بلڈ ہوا ہوا ہے, اور الحمدللہ سب کے ساتھ بہت اچھے سے چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. اچھا لیٹس سپوز اگر کسی کے پاس اماؤنٹ جو ہے منتھلی انسٹالمنٹ کی مد میں اگر نہیں آ سکی, تو جب آپ ریکوری کے لیے پہنچتے ہیں اور وہ آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی بیماری ہے یا کوئی اس طرح کی پریشانی لاحق ہو گئی ہے, تو پھر آپ انہیں کس طرح سے جو ہے وہ بریف کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. موسٹلی ہمارے پاس عموماً اس طرح کے کیسز آتے ہیں, تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو کہ آیا آپ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرنا چاہتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی فورس نہیں ہے. ہمارا دیکھیں بیسک موٹیو, ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک عام مڈل کلاس آدمی کو اس کی رہائش گاہ پرووائڈ کرنا, ٹھیک ہے, ایک عام بندے کو روزگار فراہم کرنا. بالکل. جیسے ہم دکان ایک انسٹالمنٹ پہ پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کو اپارٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو وہ ہمارا انیشیٹو, جو ہمارا موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی ایک چیز کو پراپر طریقے سے اپنے آپ کے اوپر برڈن نہ لاتے ہوئے حاصل کر لو. اب اس میں ہمارا ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آیا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, جو بھی ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کرنا چاہتے ہو, آپ کس طرح سے پیمنٹ کرو گے. جو ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک راستہ نکل کے آتا ہے وہ اس حساب سے اس کو مینیج کر لیتے, اس میں کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا ناظرین, یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ عید کے بعد جتنے بھی ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں, جو بیچارے بے گھر ہیں, ان کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ عید کے بعد اپنی زیادہ سے زیادہ بکنگ کروائیے اور بھرپور ریلیف آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی تمام ٹیم, تمام مینجمنٹ کی طرف سے. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا غلام مصطفیٰ کی طرف بڑھنا. غلام, آج آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ کا نام ماشاءاللہ اتنا پیارا ہے کہ بس بے ساختہ جو ہے وہ ادائیگی اس کی ہو جاتی, تو مجھے بتائیے کہ آج کیا آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں گے؟ حمد باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں آپ پڑھ کے ہمیں سنائیں. ایک عربی نشید ہے. نشید عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے نعت کو بیسیکلی. اچھا تو اس کے اندر ذکر الہی بھی موجود ہے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ جو 3 ماہ مقدس ہیں, رجب, شعبان اور رمضان, ان کا بھی ذکر ہے. پلیز بسم اللہ کریں. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصلنا قاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصلنا قاصدنا. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آئی ناظرین کرام, اسی کے ساتھ میں چاہوں گا, چونکہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی بات ہو رہی تھی اور ہمارے ایک اور یہاں پہ دوست موجود ہیں, یہ بھی بہت سی باتیں ان کے سینے میں بھی محفوظ ہیں جو کہ خوشخبریاں ہیں آپ تمام ناظرین تک منتقل کرنے کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ سر آپ بھی کوئی بتائیے کہ آپ کو کس طرح کا رسپانس کے بعد آپ نے کیا اپنی جانب سے جو ہے ان کو سہولیات پرووائڈ کی. آپ بتا رہے تھے سولر ولا کے حوالے سے, آپ بتا رہے تھے. سولر ولا کے حوالے سے میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جتنا بھی رسپانس آپ لوگ کی وجہ
आ रहा है तो उनको हम लोग फैसिलिटेट अच्छे से अच्छा कर रहे हैं. हमारे पास पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल है कि हमारे पास कोई मतलब पत्थर पे लकीर नहीं है कि आपने 12 लाख बुकिंग देनी है 5 लाख बुकिंग. हम असल में इधर घर तो दे रहे हैं मगर साथ साथ हमारा जो मोटिव है हमारे बॉसेस का, हमारे सीईओ इरफान भाई, कामयाबी खुद शोर मचाती है. कामयाबी खुद शोर मचाती है, जैसे हमारा स्लोगन है. ये स्लोगन है नाजरीन GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का. हमारा अज़्म है, अज़ाइम है बल्कि मैं कहूँगा कि इसे पुख्तगी से हमने थामा हुआ है. और कामयाबी खुद किस तरह शोर मचाती है. जब आप खुद के ज़ाती घर के मालिक बनते हैं तो आपके जो रूठे हुए रिश्तेदार हैं ना, खुद ब खुद आपकी तरफ वो मुँह बढ़ा लेते हैं बजाय मुँह फेरने के. तो जितना जल्द से जल्द हो सके मैं समझता हूँ कि बुकिंग करवानी चाहिए. और बिलाल क्लासिक की कितने की बुकिंग हो रही है बिलाल हाइट्स में, और सोलर विला की कितने में बुकिंग हो रही है? सोलर विला की वैसे जो हमारी जो बुकिंग एज पर शेड्यूल है वो 10-12 लाख से, मगर अभी हम इसको 5 लाख 7 लाख जिस तरह से भी क्लाइंट फिजिबल है ना, सही, उसको 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में करके हमारे पास बुक करवा सकता है. अच्छा, हमने क्लाइंट को नॉट फैसिलिटेट ओनली रमजान, आफ्टर रमजान भी हम आपको इस फैसिलिटी से प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह. डन हो गया है. आइए नाजरीन इसी के साथ बढ़ते हैं. हमारे साथ आयत शेख साहिबा भी मौजूद हैं और ये भी माशाल्लाह इनकी क्या मसरूफियात रहती हैं, चूँकि शोबिस से भी कंसल्टेड हैं और जाहिर सी बात है हम मनसब हैं हमारी. तो आइए पहले इनसे बातचीत करते हैं. आयत मुझे बताइए कि आपको शोबिस से रिलेटेड हुए कितने ईयर्स हो चुके हैं? इट्स बीन 2 years कि मैं शोबिस से रिलेटेड मतलब प्रोफेशनली काम कर रही हूँ. गुड हो गया. एज अ सिंगर? एज अ सिंगर. ओके, तो आप किसको देख के इंस्पायर्ड हुई थी और फिर आपने ये फैसला किया कि आप शो बिजनेस को ज्वाइन करें? मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुई, इट वाज नेचुरल. ओके, और मेरे मतलब पेरेंट्स को पता चला सो दे इनकरेज्ड मी. दैट्स वेरी गुड. अच्छा, तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि अब मज़ीद जाहिर सी बात है ईद के बाद शोज़ के एक लंबी कतार लग जाती है माशाल्लाह, कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, तो आपकी उसमें भी अपीयरेंस रहती है, मैं देखता रहता हूँ आपको. तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो खैर अभी वो तो रमज़ान में यू नो कि बुकिंग्स हो जाती हैं ईद के लिए, तो यू नो कि आप ईद के बाद क्या होगा क्या नहीं, तो अभी से आई एम क्वाइट बिजी. दैट्स वेरी गुड. चूँकि बज़्म रमज़ान में आपने अपना पार्टिसिपेट किया है, शिरकत की है, तो आप आज की मुनासबत से कौन सा कलाम या कौन सी हमद आप पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं? एक नात सुना देती. नात सुनाइए. चलें ठीक है. बहुत प्यारी नात है, पुरानी नात है, आज़म चिश्ती साहब की, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम पढ़ी जाती है और फीमेल्स में कोई नहीं पढ़ता. सो मैं आपको वो सुनाऊंगी. क्या बात है. ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है बैठा है चटाई पे, मगर अर्श नशी है. मखलूक में शामिल के ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है. हाँ तू वो महबूब है जिसको बना कर खुद खुदा कह दे
महबूब न होगा न कहीं है और नाजरीन अब इसी के साथ बढ़ते हैं यहाँ पर अल्लामा साहब की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज कल का जो मौजू था वो कहीं ना कहीं आपकी गुफ्तगू थोड़ी सी हमने थाम ली थी, तो आप मज़ीद उसको आगे मैं चाहूँगा बढ़ाएं और आयत ने कैसा कलाम पढ़ा उसके बारे में भी। माशाल्लाह। अच्छा पढ़ा, ठीक है। तो आप क्या कल आपका चूँकि मौजू अधूरा रह गया था, आप उसे मैं चाहूँगा मुकम्मल फरमाएँ। कल हम सूरह कदर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, तो जो आखिरी हिस्सा है तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, तनज़्ज़ुलु फ़िल मुज़ारी का सीगा है और असल सीगा है ततनज़्ज़लु। और फ़िल मुज़ारी की ख़ास बात ये होती है कि उसमें दो माने होते हैं, एक हाल का माना होता है, एक इस्तक़बाल का माना होता है, बेशक, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये ततनज़्ज़लु है, इसमें इस्तमरार है, सही, कंटिन्यूस है। अब परवरदिगार आलम क्या है कि मलाइका नाजिल होते हैं और होते रहेंगे। बेशक। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कुरान मजीद 1400 साल पहले नाजिल हो चुका है। अब कहाँ ये मलाइका नाजिल हो रहे हैं, किस पर नाजिल हो रहे हैं? अच्छा, क्या ये आयत मनसूख हो चुकी है? अगर मनसूख, उस पर नासिख कौन है? सही, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। कोई आयत आई है तो दूसरी आयत आई जो इसको आके मनसूख कर दे, नासिख बन जाए, लेकिन कोई आयत नहीं है। असल में कदर दो चीज़ों के माने हैं। एक कदर का माने ये होता है कदर व मंजिलत, सही। एक कदर का माना होता है कि तकदीर, शब कदर में आपकी तकदीर लिखी जाती है। बेशक। अच्छा, दो चीज़ें हैं कि जहाँ हमारा अहले सुन्नत से कुछ इख्तलाफ है, ज़ात में इख्तलाफ नहीं है, राय में है। हाँ सही। अब क्या है, इमाम मेहदी आपको ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बरादर अहले सुन्नत का नज़रिया ये है कि इमाम मेहदी पैदा होंगे। हमारा नज़रिया ये है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, सिर्फ महज उनका ज़हूर होगा। हाँ, फ़कत उनका ज़हूर होगा। सही। अच्छा, अब लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन, जनाब वो गार में छुपे हुए हैं, और जब वो गार में छुपे हुए तो कैसे लोगों की हिदायत करेंगे और किस तरह करेंगे? अच्छा भाई, अगर पहले तो ये बात कहाँ से आई है कि गार में छुपे हुए हैं? लेकिन इंसान के तो दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी ज़ात होती है, एक शख्सियत होती है। मिसाल पर अगर आप किसी का तारुफ ना करवाएं इधर और आप ये कहें कि जनाब हमारे एक बेहतरीन नात ख्वां मौजूद है, मतलब क्या हुआ? ज़ात मौजूद है, शख्सियत छुपी हुई है। सही। कुरान ने क्या कहा था अल्लाह के रसूल के लिए? वजदा का ज़ालन फहदा, ए मेरे हबीब तू गुमशुदा था, हमने लोगों की तेरी जानिब हिदायत कर दी। 40 साल तक ऐलान नबूवत से पहले पहले लोग ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा से तो वाकिफ थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अल्लाह के रसूल हैं। ज़ात मौजूद थी, शख्सियत को पोशीदा किया हुआ था। सही। और जब परवरदिगार आलम ने लोगों की हिदायत करी, लोग अल्लाह के रसूल के हाथ में कलमा पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। इसी तरह हमारा जो नज़रिया फ़िक़्ह जाफ़रिया का, जी जी, उसका नज़रिया ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तो इस दुनिया में मौजूद है, शख्सियत पोशीदा है। लोग उनको शख्सियत तौर पे नहीं जानते कि अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो ये जान लें कि इमाम ज़माना नहीं। और हमारे पास रिवायतें ऐसी मौजूद हैं कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर होगा खाने काबा से, तो लोग कहेंगे इनसे तो हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है, फलां जगह मुलाकात हो चुकी है, फलां जगह इन्होंने हमारी मदद करी है। अच्छा। हाँ, लोग उनसे ज़ात से वाकिफ होंगे। जब उनकी शख्सियत खुलेगी तब लोगों को पता कि कौन है। जैसे खुद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम सगे भाई हैं, मुलाकात के लिए गए हैं, पहचान नहीं पा रहे। सही। जब तक जनाब यूसुफ ने खुद नहीं चाहा कि ये मुझे पहचाने, तो हमारा नजरिया कि जब तक मासूम खुद नहीं चाहता ना कि लोग उसको लोग पहचान नहीं सकते। और जब हुक्म खुदा होता है तो लोग उससे वाकिफ हो जाते हैं। बेशक। अल्लामा साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छे हवाले से अहवाल हमें बयान किया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का
لازم و واضح بات ہے کہ ان کا جو ظہور ہے وہ بہت ہی عنقریب ہے، چونکہ دنیا میں جس طرح کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس طرح جو ہے وہ حق تلفیاں ہو رہی ہیں، جس طرح ناجائز معاملات ہو رہے ہیں، تو اس کے حساب سے اگر ہم لگا لیں تو میرا نہیں خیال کہ اب اس میں زیادہ وقت ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ دنیا کا نقشہ تبدیل ہوگا اور ہم سب کو انشاءاللہ ہدایت جو ہے وہ موصول ہوگی۔ اور اسی نوٹ کے ساتھ اب میں یہاں پر بزم رمضان کے دوسرے بریک کو اختیار کر رہا ہوں، اور جب بریک سے لوٹیں گے تو مزید یہاں پر کچھ سرپرائزز وغیرہ ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پریزنٹ کریں گے۔ ون سیکنڈ ویلکم بیک۔ بزم رمضان کے دوسرے بریک یعنی کہ وقفے سے لوٹنے کے بعد آپ تمام ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں، اور میرے پینل میں مزید 2 مہمان شخصیات کا اضافہ ہوا ہے، اور پہلے جو میرے مہمان ہیں جو کہ اب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، یہ بیسکلی میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے کزن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا بہت اچھا ساتھ رہا ہے جب میں نے شو بزنس کو جوائن کیا تھا، جب سے ماشاءاللہ میری بہت ہی زیادہ انہوں نے رہنمائی کی، اور سمجھ لیجئے کہ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں یوں تو بہت ساری شخصیات کا ہاتھ ہے، عمل دخل ہے، اس میں سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ میرے لیے یہ پریشیز ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہیں، اور اس کے علاوہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ریگولر وینڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بے تحاشا خدمات ہیں، اس کا بھی میں چاہوں گا ان سے حال احوال پوچھنا۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں دا ون اینڈ اونلی مسٹر عمران پوما ایشینز۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے عمران بھائی۔ آپ کی امانت تھی انیل بھائی کی طرف سے، صحیح، اور وہ اب تک میں نے پہنچائی ہے۔ نہیں بالکل بالکل، شکر ہے مجھ تک پہنچ گئے۔ رافع بھائی اور اماد بھائی، ارے ریکوری والے دیکھیں نا ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ریکور کیسے نہ ہوتا کہ یہ دیکھیں نا، اصل میں ہم شو بزنس فیسلٹیز ہیں ناظرین، تو میں اب لائٹر موڈ میں لے کے جا رہا ہوں، نشریات کو تھوڑا سا طنز و مزاح بھی کریں گے، ہنسی مذاق بھی کریں گے۔ تو عمران بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی کیا کیا مصروفیات ہیں، چونکہ عمران بھائی کو جو ہے وہ میں پکڑنے کے لیے گزشتہ 28 دن سے متحرک تھا، آج جا کر کے باقاعدہ یہ میری گرفت میں آئے ہیں، اور آج ان کے ساتھ نشست ہو رہی ہے میری، چونکہ ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، ان کی ڈیوٹی کا بھی معاملہ ہے، اس کے علاوہ شوبز سے ریلیٹڈ ہیں، چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں۔ تو عمران بھائی بتائیے، پہلے تو بتائیں رمضان کیسے گزرے آپ کے؟ سر رمضان تو خیر ماشاءاللہ سے بہت اچھے گزرے ہیں، لیکن اگر میں اس کو بتانا کہ اب مطلب شروع ہوا کہ مصروفیات کیا ہیں، تو پھر وہی ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی۔ ارے یہ بات تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ تو ابھی صرف انیل بھائی کا آرڈر تھا، وہ انیل بھائی میرے سمجھ لیں کہ بھائیوں سے ہی بڑھ کر ہیں، تو انہوں نے بولا تھا کہ یہ میری امانت آپ کو عدنان تک پہنچانی ہے۔ صحیح ہے انیل بھائی، میں لائیو جو ہے آپ کو بہت زیادہ آپ کا تھینک فل ہوں، اور دل کی عطا گہرائیوں سے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی عقیدت و اتنی محبت سے میرے لیے یہ تحفہ بھیجا۔ یہ یوں تو دکھنے میں کیک کا سائز اتنا ہے، لیکن میرے دل کا سائز اس نے اتنا بڑھا کر دیا ہے۔ تو پروردگار عالم آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے، آپ کے تمام اہل و عیال کو سلامتی عطا فرمائے کہ آپ نے اتنی زیادہ محبت کا، اپنی جو ہے عقیدت کا مجھ پہ اظہار کیا۔ اور ناظرین، اب چونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم پروگرام کے اختتامی مراحل میں داخل ہوں گے تو اس وقت اس کی کیک کٹنگ کا سیرمنی کا بھی ہم جو ہے آپ کے سامنے پریزنٹیشن کریں گے۔ فی الوقت ایک اور مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح میری نشریات کا باقاعدہ حصہ بننے والے میرے محترم دوست سید جہانزیب حسین زیدی، جو کہ بہت اچھے منقبت خواہ، نعت خواہ ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے جنم دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور دونوں جہاں کی بھلائیاں، برکتیں، عزت، نعمت، رفعت، دولت، شہرت، کامیابیاں، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ارے سبحان اللہ، سلامت رہیں، آمین ثم آمین۔ لیکن جہاں بھائی آپ نے ایک بات کہہ دی، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اب چونکہ ناظرین میں تھوڑا سا کامیڈی کے موڈ میں جا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں انٹرٹینر ہوں، انہوں نے کہا جنم دن مبارک ہو، یعنی کہ اچانک سے آن دا اسپاٹ دیکھیے انہوں نے میرا مذہب ہی چینج کر دیا۔ تو یہ بھی ایک غیر سلسلہ ہے، یہ تو مزاح کی بات ہے، بہرحال بہرکیف، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا ہنسی مذاق کا۔ میں چاہوں گا جہاں زیب، چونکہ ماشاءاللہ آج اب آپ کی دوبارہ اس سے شمولیت ہو رہی ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا کلام یا کون سی منقبت یا کون سی نعت شریف آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہے؟ سید الطاف حسین شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ
یہ وہ در ہے یہ وہ در زغرا کے بابا کا یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در گئے یہ تو آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں یہ تو آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے بھول جاتے تھے صحابہ درد و آلام اپنے بھول جاتے تھے صحابہ درد و آلام اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در سبحان اللہ. اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ بزم رمضان کے ہم آلموسٹ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور اختتام میں داخل ہوتے کے ساتھ میں سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ گائے بگائے کنیکٹڈ رہتے ہیں اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی ہی طفیل ہماری نشریات جو ہے وہ کامیابی سے گامزن ہے. آپ لوگ اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہا کیجیے. اس کے علاوہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے آفیشیل جو ہمارے پیجز ہیں وہاں پر بھی آپ کو تمام ویڈیوز تمام پکچرز آپ کو ملیں گی. وہاں پر بھی جا کر آپ نے لازمی طور پہ کامنٹ سیکشن میں کامنٹس کرنے ہیں. اس کے علاوہ میٹرو ون کا جو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی آپ کو ریکارڈڈ شوز ہمارے مل جائیں گے. وہاں پر بھی آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. لیکن فی الوقت آپ کا اپنا میزبان عدنان خان آپ سے الوداع لے رہا ہے یعنی کہ اجازت لے رہا ہے اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل رات دوبارہ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ ناصر. پاکستان زندہ باد. اور اب بڑھ دیں گے ہم یہاں پر کیک کٹنگ سیرمنی کی طرف اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آپ لوگوں کو دینے کے لیے ایک اور سرپرائز ہے. میری ساتھی میزبان جیا خان بھی یہاں پر ابھی فلور پہ موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ شمولیت کریں. اس کے علاوہ غلام مصطفیٰ آپ بھی آئیں تشریف لے کر آئیں اور تاکہ ہم کیک کٹنگ سیرمنی میں تمام مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر اس برتھ ڈے سیلیبریشن میں اپنا پارٹ پلے کریں. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ منظر ہے آج کی اس نشریات میں میرے لیے بہت یادگاری مومنٹ ہے, بہت پریشیس مومنٹ ہے. میں چاہوں گا یہاں پر میری ٹیم میرا ساتھ دے اور ہم لوگ مل کر جو ہے وہ کیک کٹنگ سیرمنی جو ہے وہ ہاں پلیز جی چلیں. میں چاہوں گا اس کو آپ عمران بھائی اور میں انیل بھائی کی طرف سے آپ کو تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. وہ بھی جدہ میں آئیں تھوڑا قریب آ جائیں, اس طرف آ جائیں آپ لوگ سب لوگ اس طرف آ جائیں. اور تھینک یو سو مچ. میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں انیل بھائی آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم تمام مینجمنٹ کا, اسپیشلی عمران بھائی کا چونکہ لو یو. ان کو دیکھیں اور لائیو میں نے جو ہے کس کر لیا. یہ میری محبت ہے, یہ میرا پیار ہے. یہ انیل بھائی کی طرف سے عیدی ہے آپ کی. ارے جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ انیل بھائی. انیل بھائی ونس اگین سلامت رہیں. امانت میں نے پہنچا دی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آئیے اسی کے ساتھ کیک کٹنگ سیرمنی کا ناظرین اب پہر ہوا جاتا ہے اور ہم چاہیں گے یہاں پر کیک کٹنگ سیرمنی کریں. عمران بھائی آپ میرے ساتھ تھوڑا سا تشریف لائیں اور اس کو تھوڑا سا میرے خیال ہے پیچھے کے حصے میں رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں رکھ دیتے ہیں بس. ٹھیک آئیں آ جائیں آئیں جی آئیے علامہ صاحب آئیے. غلام اچھا ہیپی برتھ ڈے. اللہ حافظ ناصر.